नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। एक नई सुबह के साथ हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। नामवर आलिम दीन है, रोजाना आपकी मुलाकात होती है, तो आइए आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करते हैं। मौलाना साहब, तो नाज़रीन आप सबको भी आज की गुफ्तगू का जो इंशाल्लाह थोड़ी देर में मौलाना साहब से होगी उसके बारे में जानने का तजस्सुस होगा कि आगे की बात क्या होने जा रही है। तो आज हमने जो मौजू मुंतखब किया है वो यकीनी तौर पर कब्र से उठ जाने के बाद आगे का मरहला है, यानी रोज़े जज़ा और सज़ा है। नाज़रीन, जिस तरह मौत की हकीकत से इनकार नहीं है, इसी तरह मरने के बाद दोबारा उठने पर भी हर मोमिन का यकीन है, अकीदा है, और ये दिन भी कुछ कम सख्त नहीं होगा। जिस तरह क़यामत की हौलनाकियां हैं, आपने जाना कल मौलाना साहब से कि जब ज़मीन जो है वो पारा पारा हो जाएगी, आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पहाड़ जो है वो रुई की गालों की तरह उड़ते फिरेंगे, रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। इसी तरह जब इंसान अपनी कब्रों से दोबारा उठेंगे तो ये यौम नुशूर होगा, मरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने का दिन होगा, और वो दिन भी बहुत सख्त होगा जब ये ज़मीन दोबारा आरास्ता की जाएगी, आसमान दोबारा कायम किए जाएंगे, आसमान में शिगाफ होगा और अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए 8 फरिश्ते नमूदार होंगे, और जो रोज़े जज़ा और सज़ा है वो इसी ज़मीन पर होगी। तो क़यामत के बाद का जो ये दिन है या अल्लाह के हुजूर पेशी का जो ये मंजर है, ये मामला है, ये मरहला है, ये भी बहुत संगीन है, बहुत हौलनाक है। हर शख्स जो है वो नफसी नफसी अपने 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 दुख अपने अलम में महव होगा और अपनी फिक्र में गलताओं पेचा होगा। हर शख्स जो है वो अपने लोगों को देख रहा होगा, लेकिन आज के दिन कोई किसी को पहचानेगा नहीं, ना बाप बेटे को, ना माँ बेटे को। हर शख्स को ये फिक्र होगी कि ना जाने मेरे साथ क्या मामला होने जा रहा है। तो जब अल्लाह ताला का अर्श ज़मीन पर उतरेगा और उसके बाद मीज़ान कायम किया जाएगा, लोगों के आमाल नामे तौले जाएंगे, तो ये आमाल नामे भी दो तरह से लोगों को दिए जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका अमाल नामा उन्हें उनकी दाईं जानिब से दिया जाएगा, ये अल्लाह ताला के नेक और मुकर्रब बंदे होंगे। नेकुकार बंदों के चेहरे पे उस दिन अजब सी ताबानी होगी, अजब फरहत और मसरत होगी, एक खुशी होगी, एक सुकून होगा। और वो लोग जिनका अमाल नामा उन्हें बाईं तरफ से और पीछे से दिया जाएगा, वो कहेंगे कि काश मुझे इससे पहले ही मौत आ गई होती, या मौत के बाद मैं दोबारा उठाया ही ना गया होता, दुनिया में ही जो है वो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती और आज का दिन मुझे देखने को ना मिलता। तो बहुत सख्त ये दिन है, और किस तरह आज अल्लाह के हुजूर पेशी होगी, किस तरह लोगों के आमाल तौले जाएंगे, किस तरह मीज़ान नस्ब होगा और उसके बाद जन्नत और जहन्नम यानी जज़ा और सज़ा का फैसला होगा, किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत की दुआ होगी, किस तरह रसूल पाक जो है वो अपने नेक बंदों का इस्तकबाल करेंगे। ये तमाम बातें आपसे जानेंगे मौलाना साहब। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का जब अर्श आसमान से जमीन पर उतरेगा, 8 फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे, और कल आपने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि तमाम फरिश्ते जो है वो एक घेरे की शक्ल में मैदान हश्र के चारों तरफ जो है वो खड़े होंगे। तो उसके बाद का जो मरहला है या वो मंजर है वो आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा। नाज़रीन किराम, बात चल रही थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा की। नबी अलैहिस्सलाम जब सजदा रेज़ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान फरमाएंगे, तो बारगाह आली की तरफ से इरशाद होगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल तुअता इशफ़ा तुशफ़ा। आप मांगें आपको दिया जाएगा, आप शफ़ाअत करें आपकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम इरशाद अर्ज़ करेंगे कि इलाहुल आलमीन, ये खल्क़ खुदा बहुत परेशान है, कम से कम हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए और जिसके लिए जो मुक़द्दर है उसके लिए वो फ़ैसला हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएंगे कि ठीक है, फरिश्तों को हुक्म देंगे कि मेरा अर्श अज़ीम ज़मीन पर उतारा जाए। नबी अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार होकर के, जो पीछे तज़किरा आ चुका है कि जिस वक्त आपके क़ब्र मुबारक फटेगी और जिब्रील मीकाईल इसराफील बुराक लेकर के हाज़िर होंगे आपके पास में, उसी बुराक से ज़मीन पर आएंगे और अक़वाम आलम ने जिन लोगों ने आपको भेजा था सिफारिश के लिए, शफ़ाअत के लिए, उन लोगों से आकर के बतलाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हो चुका है,
اب حساب و کتاب کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کا عرش عظیم نازل ہونے والا ہے. یہ خوشخبری اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو دیں گے. اچانک ایک آواز آئے گی اور بڑی ہولناک آواز ہوگی اور ساتوں آسمان کے فرشتے ایک بعد دیگرے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے وہ زمین پر اتریں گے اور چاروں طرف سے انسانوں کو گھیر لیں گے اور ایسا گھیریں گے کہ جس طرح سے کوئی مجرم ہوتا ہے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے کہ نکل کے کہیں بھاگنے نہ پائے، اس انداز میں گھیرا جائے گا. اور قرآن کریم میں وہ تصویر اس کی بیان کی گئی ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ منظر کشی ہوگی گویا کہ میدان حشر میں. اس کے بعد اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو ایک حکم دیں گے اور ایک سور پھونکا جائے گا. اس وقت بھی تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اسی درمیان میں اللہ رب العزت کا عرش عظیم زمین پر نازل کیا جائے گا، اتارا جائے گا فرشتوں کے ذریعہ. اس کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام کو ایک حکم ہوگا، وہ بھی ایک سور پھونکیں گے. اچانک سب کی نگاہیں کھل جائیں گی اور دیکھیں گے کہ رب ذوالجلال کا عرش عظیم سامنے ہے. اور رب ذوالجلال کے اس عرش عظیم کو جب سامنے دیکھیں گے تو اتنا وہ منور ہوگا، اتنا روشن ہوگا کہ پورے زمین کو وہ عرش عظیم روشن کر چکا ہوگا، منور کر چکا ہوگا. اس کے بعد اللہ رب العزت کی اس عرش عظیم سے ایک آواز آئے گی کہ اے تمام انس و جن، خبردار ہو جاؤ اور آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سوئی کے ناکے کے برابر بھی تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جو بھی تم نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو تم دیکھ لو گے. اگر کسی شخص نے اچھائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. کسی نے اگر برائیاں کی ہیں تو وہ اپنے نفس کو ملامت کرے. اس طرح سے اللہ رب العزت کو اس عرش عظیم کی طرف سے اعلان ہوگا. بالکل ماں صاحب، جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اعلان ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی. لوگ دیدار نہیں کر سکیں گے، دیدار صرف جنتیوں کا ہی نصیب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد میں ہوگا، یہ بات کا مرحلہ ہے. لیکن ابھی جیسے کہ اب اعمال نامہ جو ہے لوگوں کے پیش کیے جائیں گے، تو یہ اعمال نامے تولے کس چیز پہ جائیں گے؟ جو میزان ہے یہ کس طرح کی ہوگی اور یہ میزان کہاں قائم ہوگی؟ میزان کے بارے میں اور اعمال کے تولنے کے بارے میں پہلا مسئلہ ہے کہ اعمال کو تولا کیسے جائے گا، اعمال تولا کیسے جائے گا. تو اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو میزان ہوگا وہ میزان عدل اتنا بڑا ہوگا، اتنا وسیع، اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اگر پورے آسمان و زمین کو اس کے اندر رکھ دیا جائے تو پورا آسمان و زمین اس میزان عدل کے اندر، اس ترازو کے اندر آ جائے. تو کسی فرشتے نے سوال کیا اللہ رب العزت سے کہ الہ العالمین، اس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال کیسے تولیں گے اور آپ کیوں کر تولیں گے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ فرشتے، میرے وہ بندے جن کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہوگی ان کے اعمال کو اس میں تولا جائے گا. اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال ناموں کو سرسری انداز سے دیکھا جائے گا اور ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا. یعنی ان میں نیکیاں ہوں گی ہی نہیں، برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، اس لیے اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. اچھا، نظر انداز یعنی سرسری دیکھا جائے گا، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جس کے بارے میں جانچ تول ہوگی اور جانچ پڑتال ہوگی، سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی پھنس گیا. اور جہاں میزان عدل قائم ہوگا وہاں پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا، ایک کے بعد دیگرے لوگ آتے جائیں گے اور اس شخص کو اس میزان کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا اور پھر اس کے عمل کو تولا جائے گا. بہت سے لوگ یہاں غلطی کر رہے ہیں اور شک میں مبتلا ہیں کہ اعمال نامے کو کس طرح سے تولا جائے گا. یہ اعمال کوئی پرچہ ہے یا کوئی ایک مجسم چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت کی قادر مطلق ذات سے کوئی یہ چیز بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس اعمال کو مجسم بھی کر سکتا ہے. جیسے کہ بہت سے علماء کرام کی رائے ہے، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ کاغذ کے پرزے ہوں گے جس کو اللہ رب العزت تولے گا. اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سی مثال یہ ہے کہ جس طرح سے ایک تھرمامیٹر ہے،
تھرمامیٹر کے ذریعے بخار کو ناپ لیا جاتا ہے کہ کتنا بخار ہے آپ کو. ایسی ہوائیں چل رہی ہیں، ان چلتی ہوئی ہواؤں کو ناپ لیا جاتا ہے کہ کتنے پیمانے کی ہوا چل رہی ہے. اسی طریقے سے اس اللہ رب العزت کے لیے اس کائنات کے اس وجود کو اللہ نے بخشا ہے، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے کہ اعمال ناموں کو مجسم بھی کر سکتا ہے. مجسم کرنے کے علاوہ اس کو کاغذ کے پرزوں کی شکل میں بھی دے کر کے اللہ رب العزت کو تول سکتا ہے. بالکل مولانا صاحب، یہاں سوال ہے، ایک نہیں بلکہ دو سوال ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 پیغمبر ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، نہ جانے اور کتنے آئے ہوں، لیکن ایک جو تعداد ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے. اب ہر نبی کے ساتھ اس کی امت ہے، تو یہ جو پیشی ہوگی اللہ کے حضور، یہ زمانی اعتبار سے ہوگی، اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کے علاوہ جیسے جو گناہگار ہیں وہ بھی الگ الگ زمروں میں بڑھ جائیں گے، مجرمین ہیں الگ الگ زمروں میں بڑھ جائیں گے، تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جو روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ میدان محشر برپا کر دیا ہو چکا ہوگا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بعد میں یہ حکم بھی دیں گے کہ جو اعمال نامے ہیں، ان اعمال ناموں کو زمین و آسمان کے درمیان میں معلق کر کے اس کو اڑا دیا جائے. وہ اعمال نامے اڑا دیے جائیں گے اور جو پاس کے فرشتے ہوں گے وہ پاس کے فرشتے ان اعمال ناموں کو جس کے لیے اعمال نامے ہوں گے ان کو دے دیں گے، پکڑا دیں گے. جو متقی اور نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، ان کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال آ جائے گا، اور جو فاسق و فاجر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال پیچھے سے تھمایا جائے گا. پھر اس طرح سے جو پیشوا لوگ ہیں، ایسے ہی 1,24,000 جو انبیاء کرام ہیں، یہ تمام انبیاء کرام گروہ در گروہ اپنی اپنی امتوں کو لے کر کے بارگاہ رب العالمین میں لے کر کے حاضر ہوں گے. اور پھر اللہ رب العزت اس موقع پر خاص طور سے وہ لوگ جو منکرین خدا ہیں اور جو اللہ کے ساتھ میں شرک کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ میں اللہ رب العزت کے خاص خطاب ہوگا. اور خاص خطاب یہ ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے ساتھ میں شرک کرنے والے تھے، میری کھاتے میری تھے اور گاتے کسی اور کی تھے. آپ لوگ اپنے اپنے ان پیشواؤں کو ڈھونڈ لو، تلاش کر لو جن کی تم بندگی کیا کرتے تھے اور جن کو میرا پارٹنر اور شریک تم نے بنا رکھا تھا. باضابطہ ان کو تلاش کیا جائے گا، وہ مل بھی جائیں گے اور ملنے کے بعد میں وہ حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ جہنم کو قریب کیا جائے. جہنم کو قریب کیا جائے گا، وہ جہنم میں اپنے ٹھکانوں کو بھی دیکھ لیں گے. فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ تمہارے پیشوا ہیں، یہ تمہارے اغوا کار ہیں، یہ جہاں جائیں تم ان کے پیچھے پیچھے جاؤ. ان کے لیے مقدر ہو چکا ہوگا، طے ہو چکا ہوگا کہ ان کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ میں نار جہنم میں داخل کر دیا جائے اور ڈال دیا جائے. مولانا صاحب، یہاں بھی ایک سوال ہے کہ پولیس رات سے گزرے بغیر پہلے ہی جنت اور جہنم لوگوں کو دکھا دی جائے گی، میدان حشر میں قریب لائی جائے گی؟ میدان محشر میں اس کو جنت اور جہنم کو قریب لایا جائے گا اور تمام لوگوں کو ان کے اپنے اپنے ٹھکانے دکھا دیے جائیں گے میدان محشر کے ہی وقت میں. بعد میں پھر پولیس رات کا مسئلہ ہوگا، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اب وہ جب جنت بھی دیکھیں گے اور جہنم بھی دیکھیں گے، جنت کے بھی 7 درجات ہیں اور اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجات ہیں. تو ہم جنت کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ہم چاہیں گے کہ جہنم کے بارے میں جان لیں کہ اس کی ہولناکی کا یا اس میں سزاؤں کا جو تصور ملتا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یا اس کے جو 7 درجات ہیں، ہر درجے میں کون سی امت یا کون سا فرقہ ہوگا، اور رسول اللہ کی امت کے جو گناہگار ہیں یقینی طور پر ان کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ ہے جہنم میں. وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ دیکھیے، جہنم کا جو مسئلہ ہے اس کے جو 7 طبقات ہیں، اس میں سے 6 طبقات تو ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو نافرمان لوگ ہیں، جو منکرین لوگ ہیں. ایک طبقہ جو سب سے ہلکا طبقہ ہے، جہنم کا طبقہ ہے، یہ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے ہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین گھبرائے ہوئے آئے تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیا بات ہے جبریل، کیوں اتنے پریشان ہو، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا بتلاؤں، اور جہنم کو اللہ رب العزت نے بھڑکایا ہے اور اتنا بھڑکایا ہے کہ اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے میں آپ کے پاس میں بھاگ کر کے آ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول کے سامنے پھر احوال بیان کیا ہے جبریل امین نے، حاویہ کا، پھر سقر کا، پھر لظہ کا، پھر حطمہ کا، پھر سعیر کا، اور فرمایا کہ یہ جو طبقات ہیں، یہ سارے طبقات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس میں ایک مرتبہ چلے جائیں گے،
وہ اس میں سے کبھی نکلیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کے اندر رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی خاموش کیوں ہو گئے، آگے کیوں نہیں بتلا رہے، آگے بھی تو بتلاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے شرم آتی ہے اور آپ سے کہتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، عرض کرو، کہو کیا بات ہے۔ تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو جہنم کا جو طبقہ ہے، جو سب سے ہلکا طبقہ ہے، وہ آپ کے امت کے فاسق اور فاجر کے لیے ہوگا، اس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ یہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور کوئی بھی ایک طبقہ ہو، ظاہر سی بات جہنم تو جہنم ہے، اور جہنم کا عذاب تو بہت ہی سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو نار جہنم سے اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا 6 درجات ایسے ہیں جن سے کوئی کبھی نہیں نکلے گا، لیکن جو امت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گناہگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کر دے گا۔ اب وہ کب کرے گا وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک معینہ مدت تک اپنی سزا بھگتنے کے بعد شاید اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کا کوئی معاملہ کرے، اور کس طرح کرے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن وہاں سے نکلنا ممکن ہے۔ وہ امکان کی جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے، ایمان بہت ہی قیمتی شے ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ کی صفات کا ایمان اور نبی علیہ السلام پر ایمان یہ بہت ہی قیمتی شے ہے۔ سب سے آخری درجے کا جہنمی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد بھی ہوگا اور کہا جائے گا کہ بھئی جہنم سے ان لوگوں کو نکال لیا جائے جن کے دل کے اندر جو کے برابر بھی ایمان ہو، ان کو نکالا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دل کے اندر آدھے جو کے برابر ایمان ہوگا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کو نکالا جائے گا جن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ ان کو نکالنے کے بعد میں پھر بھی جب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اللہ کے رسول کو، تو وہاں کوئی اس طرح سے نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو۔ اللہ رب العزت اس کے بعد خود اپنے دست قدرت سے، جیسا بھی اللہ کا دست قدرت ہو، 3 لب بھر کر کے اس طرح سے اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد میں ان لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر سے کم ایمان ہوگا، اللہ رب العزت ان کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کو محفوظ رکھنا، اس کو بچانا، اس کو سلامت رکھنا، اور ایمان کو اپنے بڑھاتے رہنا، اس لیے کہ جتنا ایمان ہمارا بڑھے گا اتنا ہی ہم اعمال کے قریب ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہی کوئی آدمی جنت میں جائے گا۔ اگر عمل صالح نہیں ہے، ایمان ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اب جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، آپ حضرات نے اس کو سماعت فرما لیا۔ بالکل مولانا صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح جہنم کا عذاب ہولناک ہے، وہ سزائیں دینے والے جو وہاں فرشتے ہیں وہ بھی بہت خوفناک اور ہولناک ہیں۔ اب جہنمی جب وہاں جائیں گے تو وہ ان کی جسامت یہ نہیں ہوگی جو آج نظر آتی ہے، وہ بہت لمبے ہو جائیں گے، چوڑے ہو جائیں گے، کھالیں موٹی موٹی ہو جائیں گی، تاکہ وہ اس سزا کی اذیت کو برداشت کر سکیں۔ تو بڑے بڑے گرز ہوں گے، یا جو جہنم میں سزائیں ہیں ان کی نوعیت بڑی خطرناک ہے۔ کسی کے جبڑے کھینچے جا رہے ہیں، کسی کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے، کسی کے سر کا قیمہ یعنی سر کو چور چور کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی سزائیں ہیں، اور پھر وہ لوگ سزائیں بھگتنے کے بعد فریاد کریں گے، جو جہنم کا داروغہ ہے یا جہنم کا فرشتہ ہے مالک، اسے پکاریں گے کہ ہماری سزائیں کم کر دو، ہمارے لیے کچھ نجات کی صورت یا نجات کی سبیل تلاش کرو۔ تو کیا وہاں سے مفر ممکن ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کا جو جسم ہوگا تقریباً 130 فٹ کا ہو جائے گا، 130 فٹ کا ہو جائے گا، اور جب وہ چوکڑی مار کے بیٹھیں گے تو ان کی جسامت ایسی ہو جائے گی گویا تقریباً 450 کلومیٹر کے درمیان میں وہ چوکڑی مار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دونوں موڑوں کے درمیان میں اتنی چوڑائی ہوگی گویا کہ 72 گھنٹے ایک تیز رفتار گھوڑا اگر چل کر کے دوڑ کر کے جائے تو اتنے چوڑے ان کے موڑے ہو جائیں گے۔ یہ شکل ان جہنمیوں کے اللہ رب العزت وہاں بنائے گا۔ بالکل صاحب، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، 3 دن گھڑ سوار لگاتار سفر کرتا رہے تو جتنی دوری ہوگی، مسافت ہوگی، تقریباً 400-450 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو جہنم کے اندر لوگ ہوں گے وہ
جہنم کے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی ہمارے لیے کچھ عذاب ہلکا کر دو، ہمارے لیے کچھ عذاب ہلکا کر دو، تو ظاہر سی بات ہے عذاب ہلکا نہیں ہونا ہے وہاں پر. وہ کہیں گے بھئی ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، جو جہنم کا مالک ہے داروغہ ہے اس سے کہو. تو اس سے کہیں گے اور وہ بھی کہتے رہیں گے، نہ جانے کتنے 100 سالوں کے بعد میں وہ سنے گا ان کی درخواست کو، اور اسے کہیں گے لیقضی علینا الموت، اللہ رب العزت سے کہہ دو کہ ہماری موت کر دے، ہماری موت کر دے. مالک کہے گا کہ نہیں اب تو موت نہیں آئے گی. پھر جہنم میں تلا لگا دیا جائے گا، بس یہیں پڑے رہو اور جہنم کی سزائیں اس کی اذیتیں جھیلتے رہو. بالکل ماں صاحب، جس طرح جہنم بھڑکائی گئی اسی طرح جنت مہکائی بھی گئی ہے. تو انشاءاللہ جنت کا بیان بھی جانیں گے آپ سے، لیکن فی الحال 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے سالار بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. باجی سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ ہماری فطرت اور ہماری شریر کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں جو سزا ملتی ہے تو روح کو ملتی ہے، کیونکہ شریر اور فطرت تو دونوں مٹ جاتے ہیں. اور دوسرا سوال باجی کی جیسے عرفات آنے والے ہیں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں اتنے نبی ہو چکے ہیں لیکن جو 99 نام حضور کو ملے ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ دنیا نے دیے ہیں یا اللہ کی طرف سے ان کو خطاب ملے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم مولانا کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، میرا بھائی جو ہے بڑے والے وہ بہت غصہ کرتے، نام ہے رجوان، اور چھوٹے والے ہیں وہ بھی بہت غصہ کرتے، وہ ہے ویہان. ان کے دونوں کے ماننے. جی غصہ کیوں کرتے ہیں پہلے یہ جان لیں گے، موقع ملا تو پھر ناموں کا مطلب بھی دیکھیں گے. شبنم اور نظر بھائی تھوڑا سا انتظار. شبنم صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. شگفتہ باجی میں نے آپ سے اس دن سوال کیا تھا، آپ نے میری جواب ہی نہیں دیا کہ سورج کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے پھونکا جاتا ہے، یہ کیا ہوتی ہے. اور میرا سوال دہرائیے، سوال کے بارے میں ہے. نہیں پہلے وہ سوال دہرائیے. آج کل ماحول میں اتنا شرک پھیلا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں ایک ٹاپک نا شرک کا بھی لیا جائے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہے پہلا سوال کیا تھا شبنم آپ کا جس میں آپ کہہ رہی ہیں؟ پہلا سوال نہیں تھا، میں نے اس دن پرسوں آپ کو فون کیا تھا تو میرے سوال کا جواب نہیں مل پایا تھا. میں نے پوچھا تھا کہ سورج کیا ہے جب پھونکا جائے گا، جب سارے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سور تو مطلب کیا ہے وہ سور کیا ہے، مطلب یہ کوئی آیت ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں سور کیا ہے. یہ بتائیے آپ نے کل کا پروگرام دیکھا تھا شبنم؟ کل کا پروگرام آپ نے دیکھا تھا؟ جی ہاں کل کا دیکھا تھا. تو ہم نے تو آغاز ہی آپ کے سوال سے کیا تھا، بلکہ آپ کا نام لے کر کہا تھا. میرا موضوع یہ ہے کہ آپ شرک پہ بھی تھوڑا سا بیان کریں، کیونکہ آج کل ماحول میں اتنا شرک پھیلا ہوا ہے کہ اتنا کچھ دین پھیلنے کے بعد بھی شرک ہے، آج بھی موجود ہے. میں دیکھتی ہوں. اور ایک ٹاپک شرک کا لیا جائے، کیونکہ اللہ پاک شرک کرنے والوں کی تو کبھی بخشش نہیں کرتا. اب آپ ہماری بھی سن لیں شبنم، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، اب آپ ہماری بھی سن لیجئے. اگر آپ نے کل کا ٹاپک دیکھا تو ابتدا میں آپ کا نام لے کر ہم نے اس موضوع کا حوالہ دیا تھا کہ شبنم نے سور کے بارے میں جاننا چاہا تھا، تو ہم نے سور کی کیفیت بھی بتائی تھی، اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ کافی دیر آپ کے سوال سے متعلق بات ہوئی ہے. یوٹیوب پہ دیکھ لیں، کل کا پروگرام جو ہے وہاں موجود ہوگا، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے معلوم ہو جائے گا کہ سور کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے. بہرحال فون کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. نظر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کاروبار کیا ہے، کاروبار میں قرضہ بہت ہو رہا ہے، اور جو دن پہ دن قرضہ مطلب اتنا ہو رہا ہے، قرضہ اتر نہیں پاتا ہم سے، اور جو ہمارا کاروبار بالکل جو ہم نے کاروبار دکان بھری، اپنے سامان بھرا، سامان خالی ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا قرضہ ہم تو اتر نہیں پاتا. ٹھیک ہے نظر بھائی غور سے سنیے گا، آپ کے سوال سے ہی شروع کر رہے ہیں. قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے مولانا صاحب. قرض کی ادائیگی کے لیے تو ہر نماز کے بعد میں بہتر ہے، اور ورنہ صبح شام تو 3 مرتبہ اس کو پڑھ ہی لیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور آپ سے درخواست یہ ہے جب آپ مال خرید کر کے لے کے آئیں مارکیٹ سے تو یا نافع 100 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر دیں اور اس پانی کا چھیٹا مار دیں اپنے ان سامانوں پر دکان پر، تو انشاءاللہ العزیز اس مال میں برکت ہوگی. اور مزید برکت کے لیے سورہ مزمل اگر آپ قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں اپنی دکان میں 3 مرتبہ روزانہ بیٹھ کے پڑھ لیا کریں.
جی بہت بہت شکریہ. شبنم کا جو سوال ہے یا یہ ان کی تجویز ہے کہ شرک سے متعلق بھی ایک ٹاپک ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کی اس تجویز کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ اس موضوع کو ہم گفتگو کا ذریعہ بنائیں گے. اب سور کی کیفیت کے بارے میں یہ جاننا چاہ رہی ہیں، مختصراً بتا دیجیے مولانا صاحب کہ سور کی کیا نوعیت ہے، کیا چیز ہے؟ کل بہت تفصیل سے آپ نے اس کو بیان کیا تھا. سور اللہ رب العزت نے ایک نور سے بنایا ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد میں اللہ رب العزت نے وہ سور بنا کر کے اسرافیل علیہ السلام کو دے دیا ہے. اور سور ایک سینگ کی طرح ہے، سینگ کی طرح جو کیفیت بیان کی گئی حدیث پاک میں وہ سینگ کی طرح ہے. اسرافیل علیہ السلام منہ لگا کر کے اس کو کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے عرش کی طرف اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کب عرش کی طرف سے حکم آئے اللہ کی طرف سے اور کب سور پھونکا جائے. یہ نوعیت حدیث پاک میں بیان کی گئی. جی جمیل بھائی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جمیل بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ سلام پڑھی جاتی ہے اس میں کہتے خاص میسر ہوں جب ان کی آمد ہو، سب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو حضور کو میسر میں آئیں گے. جمیل بھائی آپ کا سوال مولانا صاحب تک مبہم رہا، پہنچا نہیں ہے. شاید میدان حشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق کوئی سوال تھا ان کا. اچھا سوال تھا لیکن آپ اتنی روانی میں کہہ گئے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا. آصف صاحب سے بات کر لیتے ہیں. آصف بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں میرا سوال یہ ہے، میں آصف منصوری بول رہا ہوں بیستان آواز سے. جی جی استقبال ہے آپ کا. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حضرت نماز کے لیے مجھے مسجد میں ملا کرتے تھے، بھیک مانگتے ہو گئے، تو کیا اس کا گناہ مجھ پر پڑے گا؟ بالکل، اگر یہ عادت بن گئی تو پھر اس کے قصوروار کون ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے بغیر ضرورت کے سوال کرنا اور مانگنا یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ بغیر ضرورت کے ہٹے کٹے ہو کر کے سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں، کہ قیامت کے دن وہ آئیں گے اس حال میں کہ ان کے چہروں پر عجیب و غریب نشانات ہوں گے، اور نشانات اس بات کے غماز ہوں گے کہ یہ لوگ بغیر ضرورت کے اور ہٹے کٹے ہونے کے باوجود دنیا میں سوال کرتے تھے. تو ذلت و رسوائی کے لیے وہی کافی ہے. تو تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے آپ کو قوت بازو دیا ہے تو کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رزق حلال کی تگ و دو میں لگنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے دست بازو سے کما کے کھانا چاہیے، نہ کہ مانگ کے کھانا چاہیے. اب انسانی ہمدردی کا جو معاملہ ان سے ہوا، کہیں یہ بھی اس میں گناہگار تو نہیں؟ دیکھیے سائل اگر کوئی آ رہا ہے مانگنے کے لیے تو آپ اس کے سوال پر اس کو دے دیں، منع نہ کریں. یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر سائل گھوڑے پر بھی سوار ہو کر کے آئے کچھ مانگ رہا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے. لیکن اس کو عادت بنانا، مزاج بنا لینا اور اسی کو اپنا پیش خیمہ بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں، بہت سے لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں فلاں ذات سے اگر ہوں تو میرا کام مانگنے کا ہے. ہمارے یہاں ایک مرتبہ گیٹ سے باہر نکلا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو میں ان کی آواز سے پہچان گیا کہ یہ فلاں علاقے کے لوگ ہیں. میں نے ان سے پوچھا تو کہ بھائی آپ لوگ فلاں جگہ کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ کے ہیں. تو میں نے کہا مانگتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ تو کہنے ہم لوگ کیا کریں، ہم خاندانی فقیر ہیں اس لیے مانگتے ہیں. تو خاندان فقیر ہے اس لیے مانگنا اور آپ مانگتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل صاحب. سلطانہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سلطانہ. جی وہ باقی مرید ہونا کیا ہے اور یہ ہونا ضروری ہے کیا؟ اور ہم جب قرآن شریف پڑھ کے پورا کرتے ہیں اور اس کا وہ ہدیہ نہیں کہ آپا جان یا جو بھی پڑھتے ان کے نہیں دیتے ہیں پیسے کے اس میں، اور اگر وہ ہدیہ نہیں ہوا ہو تو اگر ہم قرآن پورا پڑھ کے کس کو بخش سکتے کیا؟ ٹھیک. عالیہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی عالیہ فرمائیے. جی ہماری امی کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، آپ کو کوئی دعا اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. ضرور، تھوڑا سا انتظار ہے. سالار بھائی کے جو سوالات ہیں ان کی جانب آ رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہے مولانا صاحب ان کے بارے میں کچھ جان لیں آپ سے کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام قرار پائے، تجویز پائے؟ اللہ کے رسول کے جو نام ہیں یہ سارے نام صفاتی نام ہیں.
اور بہت سے ناموں کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ یاسین بھی اللہ کے رسول کی صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا بھی قرآن شریف کے اندر تذکرہ ہے۔ ایسے بہت سارے نام ہیں جس کا قرآن شریف میں تذکرہ ہے، اور یہ سب صفاتی نام ہے، خوبیوں والے نام ہے۔ جو آپ کا ذاتی نام ہے وہ محمد اور احمد ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، کبھی وہ فطرت کا تقاضا ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، تو سزا جو ہے وہ کس طرح انسان کو ملے گی؟ دیکھیے، غلطی تو غلطی ہے، گناہ تو گناہ ہے، چاہے وہ فطرت کے تقاضے کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پہ گرفت ہوگی اور اس پر جزا و سزا مرتب کیا جائے گا۔ ہنا کا سوال یہ ہے کہ ان کے بھائی کو غصہ بہت آتا ہے، بلکہ 2 بھائی ہیں اور دونوں کو غصہ آتا ہے۔ ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ یا برو، یہ 200 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور پڑھ کر کے ان کو پانی میں دم کر کے پلائیں۔ سلطانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ یہ جو مرید ہوتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے اور مرید کس طرح ہوا جاتا ہے؟ دیکھیں، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا، اس کو غور سے سنیں گے، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا جو شریعت کے دائرے میں ہو، وہ مناسب ہے، بہتر ہے، تاکہ کسی ایک شیخ کامل کی نگرانی میں آپ رہیں اور جو اس کے وظائف اور عملیات ہیں، وظائف اور عملیات اس کی نگرانی میں ہوں۔ لیکن آج کے زمانے میں جس طرح سے پیری مریدی ہو رہی ہے، اس انداز کی پیری مریدی نہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی بیعت لیا ہے صحابہ کرام کو، تو اس طرح سے بیعت کرنا اور بیعت لینا اور اصلاح قلب کے لیے کسی شیخ کامل سے رابطہ کرنا، یہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ جی زاہد بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی زاہد بھائی۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے، وہ غصے کی حالت میں سر مارتا ہے، محمد عفیف نام ہے اس کا، یہ بہت سر مارتا ہے، مطلب غصے کی حالت میں کبھی ادھر سر مارتا ہے، کبھی زمین میں سر مارتا ہے، کبھی ادھر دیوار میں مارتا ہے۔ ٹھیک، عظما آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عظما، مجھے یہ پوچھنا ہے، تو میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال بتائیے۔ میرا پہلا سوال ہے، پیروں پہ جو جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ دوسرا ہے، مجھے نام کے معنی پوچھنے ہیں، عظما اور ارشد۔ اچھا، تیسرا سوال ہے کہ چلیے بھول گیا، کوئی بات نہیں، جب آپ کو یاد آ جائے تب آپ جان لیجیے گا۔ ابھی اور بھی کالرز ہیں جو فون لائن پر موجود ہیں، سوالات بھی کئی ہیں۔ مولانا صاحب، ایصال ثواب کے لیے کیا کیا جائے؟ جیسے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی تو ہم بخش دیتے ہیں اور کبھی نہیں بخش پاتے، تو ایسے میں کیا کریں؟ دیکھیے، بخشنے کا جو مسئلہ ہے صرف نیت کا مسئلہ ہے۔ جیسے آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے یا کوئی سورت پڑھی ہے، تو آپ کو نیت کرنا کہ بھئی میرا یہ جو عمل ہے، اس عمل کا ثواب میں فلاں کو پہنچانا چاہتا ہوں، بس یہ بخشنے کا طریقہ ہے۔ اور باضابطہ اس کے لیے بیٹھنا اور پھر نیت کرنا اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر نیت کر لیں گے کہ بھئی ہم نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ فلاں کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے اوپر فیصلے فرماتا ہے، وہ ثواب ان تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ رحمت النساء، جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے رحمت صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی باجی، میرا سوال یہ ہے کہ وہ جب نماز ادا کرتے ہیں ہم، تو بیچ میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم پھر وہ پوری نماز مکمل کرے یا پھر اس کو توڑ دیں؟ کیسا؟ جی کیا کیا جائے؟ بیماری تو نہیں ہے، بیماری تو نہیں ہے آپ کو کوئی بیماری ہے رحمت صاحبہ؟ پہلے سے کوئی ایسی بیماری جس کے نتیجے میں وضو ٹوٹ جائے؟ درد ہے، کب بیماری کی ہے، کبھی اتفاق سے ایسا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، جی پوچھنا چاہتی تھی۔ جی مولانا صاحب، اس شکل میں اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں، کسی سے بات نہ کریں، وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد جہاں وضو ٹوٹا ہے آپ کا، وہیں سے اس نماز کو شروع کر دیں۔ جی یہ اس کا طریقہ فقہائے کرام نے بیان کیا ہے۔ عادل بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ عادل بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟
خالد بول رہے ہیں. جی خالد صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا یہ سوال ہے کہ جو کیا کہتے ہیں جو صدقہ نکالتے ہیں وہ 5 بار میں 360 کر کے نکالتے ہیں, تو ایک ساتھ بھی نکال سکتے ہیں یا الگ الگ ہی نکالنا پڑتا ہے؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے پیشاب ہم لوگ قطرے کی بیماری ہے جی تو اس کو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مسجد میں جا کے اگر کسی کے بغل میں پڑھتے ہیں تو اگر ہماری وجہ سے دوسرے کی نماز خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار خالد بھائی. افسانہ صاحبہ سوال بتائیے. جی وہ رسولی ہے پیٹ میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. تھوڑا سا انتظار. جیسے خالد بھائی نے بتایا کہ 360 روپے کا جو صدقہ ہے 1800 روپے نکالنے ہیں, یکمشت نکال لیے جائیں یا جب جس کو دینا ہے تب 360 روپے نکالے جائیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایک مشت دینا چاہیں تو ایک مشت دے سکتے ہیں, اور الگ الگ دینا چاہیں تو الگ دے سکتے ہیں. اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں صدقہ اس کو زیادہ پیسے کی ضرورت ہے, ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایسی ضرورت ہو جو زیادہ پیسے میں اس کی پوری ہو رہی ہو, تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. موقع اور محل کے حساب سے جیسا آپ اس کو اچھا سمجھیں اس کو آپ دے دیں. جی. اگر پیشاب کے قطروں کی وجہ سے انہوں نے جو سوال کیا ہے ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ساتھ والا شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز پر کچھ اثر پڑے گا, تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, اس کی نماز پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ان کے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا. جو اس طرح کے مریض ہوتے ہیں فقہاء کرام نے اور شریعت نے ایسی ان کو چھوٹ دے رکھی ہے, وہ پاک ہی مانے جائیں گے, ناپاک نہیں مانے جائیں گے. جی. مولانا صاحب افسانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ان کو رسولی ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں, اور سورہ فاتحہ کو 101 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کریں, اس کو پی جایا کریں. جی. یہی کچھ سوال اس طرح کا عالیہ صاحبہ کا بھی ہے کہ ان کی والدہ بہت بیمار رہتی ہیں, ان کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے. ان کے لیے بھی یہی نسخہ ہے, سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کو دم کر کے پی لیا کریں پانی میں. اگر کوئی دوا وغیرہ استعمال کرتی ہیں تو یا سلامو 100 مرتبہ پڑھیں اور پانی اس دوا میں دم کر کے اس کو استعمال کیا کریں. اعظم بھائی اور یاسمین صاحبہ. یاسمین تھوڑا سا انتظار. اعظم بھائی سوال بتائیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اعظم بھائی آپ سے ہی مخاطب ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. جی 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 میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی, جیسے کہ مجھے غصہ آتا ہے اور جیسے کہ میرا کاروبار میں من نہیں لگتا ہے, جیسے میں میرا پھل کا کام ہے تو میں جاتا ہوں وہاں پر, تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ گھر پر آ جاؤ سو جاؤ. آپ کی عمر کیا ہے اعظم؟ جی 20 سال. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, غور سے سنیے گا. یاسمین صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں, پھر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کا سوال ہوگا. یاسمین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاسمین صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مولانا صاحب سے سوال تھا کہ میں نے خواب دیکھا, اس خواب میں نے اس طرح دیکھا کہ میں کسی جنگل میں ہوں اور مجھے 100 روپے ملتے ہیں, پھر میں 2 قدم آگے بڑھتی ہوں, پھر مجھے 100 روپے ملتے ہیں. اس طرح سے مجھے 100 روپے مطلب ملتے چلے جاتے ہیں 100 روپے, اور مجھے حور زماں اور انعام کے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. یہی سوال ہے مولانا صاحب. 2 کالرز بھی ہیں, چلیے پہلے کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رفت صاحبہ. مجھے خواب دکھتا ہے, میرے جو خواب دکھتا ہے وہ ایسے دکھتا ہے جیسے میں حج کے لیے جا رہی ہوں. ماشاءاللہ, یہ تو بہت مبارک خواب ہے. جی کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں, کبھی تو مجھے ایک بار دکھاتے میں سوچ رہی ہوں کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, تو کسی نے کہا کہ پاسپورٹ نہیں ہے, پاسپورٹ ابھی آپ کا بنا نہیں ہے, آپ رک جائیے. تو رات مجھے خواب دکھا ہے پھر کہ میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں حج کے لیے, تو سب ہیں گھر والے اہل, تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ تو غریب ہے ابھی نہیں جانا. تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے رفت. جی اگلے کالر کون ہے, اپنا نام بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا نام سبیہ ہے. جی سبیہ صاحبہ فرمائیے. جی میرے کو نا تہجد کے نفل کے بارے میں پوچھنا تھا. اس میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں نا تہجد کی نماز میں. جی
تو اس میں میرے کو کسی نے بتایا کہ 12 رکعتیں کی جیسے پڑھیں گے ہم تو قل ہو اللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے 12 بار قل ہو اللہ پڑھتے ہیں. غور سے سنیے سوال، اس سوال کے بارے میں. جی مولانا صاحب. اس میں قل اللہ شریف کو فکس کرنا یہ مناسب نہیں ہے. جی آپ کو جو بھی سہولت ہو اور جو بھی یاد ہو اس کو آپ اس میں تہجد کی نماز میں پڑھیں. سورہ کافرون، سورہ اخلاص، اذا جاء، تبت یدا، جو بھی ترتیب ہے جو بھی بہتر ہے اس میں پڑھیں، لیکن اس کو کوئی فکس نہ کرے کہ ہمیں سورہ اخلاص ہی پڑھنا ہے. جی 12 رکعت کی جو تعداد ہے اس کا تعین کیسے؟ کم سے کم 4 رکعت جی اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت کی اس کی تعدادیں ہیں. جی جو اس میں بہتر ہو اس کو پڑھ لیا کریں. رفت کا جو خواب ہے حج اور عمرے سے متعلق، اس کی تعبیر کیا ہے مولانا صاحب؟ تعبیر ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، اور اس میں آپ ہی نہ دیکھیں کہ آپ غریب ہیں یا کمزور ہیں یا آپ کے پاس میں پاسپورٹ نہیں ہے. اللہ رب العزت اس کے اسباب بنا دے گا، آپ کا پاسپورٹ بھی انشاءاللہ بنے گا، اور آپ کے دل میں یہ تمنا ہے، آپ نے خواب دیکھا ہے تو اللہ رب العزت ضرور اپنے گھر کی دیدار کے لیے بلائے گا انشاءاللہ. اعظم تھوڑا سا انتظار، آپ کے سوال کی طرف ضرور آئیں گے، صرف الیاس بھائی کا سوال لے لیں. جی الیاس بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں یہ بول رہا کہ اس ٹائم کیا ہے دھندے سے بہت زیادہ پریشان چلنا ہے، بچے بیمار ہے گھر میں، دھندا بالکل نہیں چل رہا. کوئی بھی دھندے میں بات کریں، کوئی بھی دھندا کرنے جا رہا ہونے پہ آ رہا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا. تھوڑا سا انتظار الیاس بھائی. شاہانہ صاحبہ کا سوال بھی جمع کر لیں. بتائیے آپ کا کیا ہے سوال؟ ہمارا نا کاروبار میں پریشانی، کام صحیح نہیں چلتا رہتا، پھر قرضہ ایک دم ہو جاتا. تھوڑا سا انتظار. اعظم صاحب کے سوال کی طرف بڑھ کر پھر آپ کے سوال کی طرف آئیں گے. 20 سال اعظم کی عمر ہے. انہوں نے کہا مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس کے علاوہ جب کام پر جانا چاہتا ہوں یا کام پر جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے واپس گھر چلا جاؤں اور جا کر سو جاؤں. تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیوں ہے؟ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. نوجوانوں سے خاص طور سے میری درخواست ہے کس طرح سے کاہلی اور سستی اور لاپرواہی چھوڑے، اپنے آپ کو مستعد کرے، چست و چالاک کرے. قوم کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں اور آپ اپنے آپ کو کاروباری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جسم جسے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو آپ قوی کریں، مضبوط کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن بہتر ہے ضعیف مومن سے. وہ قوت کسی بھی اعتبار کی ہو سکتی ہے، اس لیے کاہلی سستی مت کیجیے اور اپنے آپ کو چست و چالاک رکھیے اور پھر اپنے آپ کو کام میں لگائیے. بالکل ماں صاحب، اور یہی تو کچھ کر گزرنے کی عمر ہے. جی جی. حوصلوں کی، جذبوں کی، اور جس کو کہتے ہیں کہ انسان ناممکن کو ممکن بنانے کی جو عمر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. اس میں اگر یہ کاہلی اور سستی خدا نخواستہ قوم کے نوجوانوں کا شعار بن جائے گا تو پھر پوری قوم برباد ہے، ڈوب جائے گی. جو سویا وہ کھویا. جی جی. تو بہت ساری آپ سے امیدیں ہیں اعظم، آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ. تو خدا کے لیے کاہلی چھوڑ دیں اور دل لگا کر، خوب دل لگا کر کام کریے انشاءاللہ. الیاس بھائی کا سوال اور شاہانہ صاحبہ کا سوال آپ نے سنا. کیا وجہ ہے کہ ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں؟ دونوں سوالات ایک ہیں، اس کا علاج بھی ایک ہے. جو بھی مال خرید کے دکان میں آتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 101 مرتبہ یا نافع پڑھیں یا نافع پڑھ کر کے پانی میں دم کریں اور اس کو سامان پہ دکان میں اس کو پانی کی چھینٹا مار لیا کریں. اس کے علاوہ نماز کی پابندی اور توبہ استغفار اور روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. جی. غصہ تو اعظم کو بھی آتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی دعا بتائیے. اور ایک 1.5 سال کا بچہ ہے جس کے غصے سے اس کے والدین پریشان ہیں، وہ اپنا سر دیوار پر یا شاید فرش پر دے مارتا ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ ایک تسبیح یا برر کی 2 تسبیح اس کو 200 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے اس بچے کو بھی اور جن کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو پی لیں یا اس بچے کو پانی پلا دیا جائے. بھائی صاحب آخری سوال ہے اور اس میں آخری سوال میں 4 نام ہیں. عظما. عظما کے معنی بڑی کے ہوتے ہیں. اسد. اسد کے معنی شیر کے ہوں گے. حور زماں. زمانے کے حور. انعام. انعام اللہ کا انعام. بہت شکریہ. بخشش. بہت شکریہ. امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو جنہوں نے فون کیا ان کے سوالات کے جوابات ان تک پہنچے. تو بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک سوال رہ گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا، اسے چونکہ وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے تو آئندہ کے لیے اسے اٹھا رکھتے ہیں. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو ناظرین پھر ملاقات ہوگی آپ سب سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے.